टीम पे राजी रहना सीखो। खुदा की कसम तुम्हारी ज़िंदगियों से टेंशनें ख़त्म, तुम्हारी ज़िंदगियों से डिप्रेशनें ख़त्म, तुम्हारी ज़िंदगियों से खौफ ख़त्म, तुम्हारी ज़िंदगियों में यकीन इत्मीनान आना शुरू हो जाएगा। अब मैं जैसे मेरे साथ बाई तरफ तशरीफ़ फरमा है, मेरे मोहतरम आगा साहिबान आए हैं, ज़ियारात के हवाले से काफ़िले लेके जाते हैं, 7 साल से फरमा रहे हैं। अब ये इनके लिए कैसे उनकी तकसीम है, चलो इनके हवाले से 2 बातें कर देता हूँ, 2-4 बातें बैंकर भाई बैठे हैं, मैं उनके हवाले से भी कर देता हूँ ताकि लोगों तक सरदार मैसेज पहुँच। जल्दी तो नहीं है? नहीं। हजूर चलो शुक्रिया। खुदा ने इन्हें तौफीक दी कि ये मुमिनीन को वहाँ ले जाने के लिए एहतमाम और इंतज़ाम करते हैं, यानी एज ए गाइड। यानी मसलन यहाँ किसी ने आना था, पहले तो गूगल एक गाइड है, अगर गूगल फ़र्ज़ कर नहीं चलती तो कोई बंदा ऐसा होगा जो यहाँ के रास्ते जानता है। ये हजूर एक अच्छे गाइड है बंदों को ज़ियारात मकामात मुक़द्दसा ले जाने के लिए। अब तकसीम पर राज़ी कैसे होना है? हमेशा भाई होगा, अल्लाह करे ऐसा ही हो, खुदा करे इससे भी ज़्यादा हो, लेकिन हमेशा एक सोच हो, ये जो गाइडनेस है ये कायनात का नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बल्कि पले वो लग जाए तो चंगा है। इसमें कमाई ना, अर्निंग ना, हुक्म नहीं, क्योंकि मकसद बड़ा अजीम है। उन लोगों को करबला दिखाओ और दिखा के उनमें वो कमाल पैदा करो जो आज का हुसैन हुर की सूरत में चाह रहा है। आज का हुसैन जनाब फिजा की सूरत में चाह रहा है। बड़ी अच्छी बात है ये तो। उंगलियां पकड़ के लेके जा रहे हैं, आओ अच्छा आप यहाँ से जाएंगे, इतने घंटे का सफ़र है, फिर वहाँ क़याम होगा, फिर वहाँ से वहाँ जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त कमाल। लेकिन ये गाइड है, इनके लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये यहाँ से ले जाने से पहले समझा के जाएं, भाई बात सुनो, हम किसी के डेरे पे नहीं जा रहे, मेहरबानी करना आपने वहाँ हमसे 7 स्टार 5 स्टार होटल की डिमांड ना करना, हमारा दिल नहीं मानता, वो बिखरी हुई लाशों का मकाम है, वो जगह आम नहीं है। और कोशिश करना हमसे मुर्गन खाने ना मांगना, जो है सरकार का सदका खाना। और हम कोशिश करेंगे, अगर आप हमारी बात पे गौर फरमा लेंगे, हम कोशिश करेंगे इन पैसों में से भी जो आपने दिए बच गए हम आपको वापस कर देंगे, सरकार का सदका हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। उन्होंने हम जैसों को करबला का गाइड बनाया है। कोशिश करना उन मुक़द्दस मकामात पर जाकर उन मकामात की अहमियत पे गौर करना, कोशिश करना। करबला हंसना ना, हंसने वाली जगह नहीं है वो बहुत बड़ा ऐसा मकाम है जहाँ अंबिया भी रोते रहे। कोशिश करना, हम आपको लेके जा रहे हैं, कोशिश करना छोटी छोटी बातों को फील ना करना। किसी को बिस्तर मिले बिस्मिल्लाह, ना मिले बिस्मिल्लाह, खड़े होके सारी रात गुजारनी पड़े बिस्मिल्लाह, कुछ नहीं होता। सारी ज़िंदगी इंसान सोता ही रहता है, अच्छे अच्छे बिस्तर पे अपने घर सोता है, वहाँ मिले कुछ ना मिले, कोशिश करना इस चीज़ की तमन्ना ना रखना। और हाँ, किसी मोमिन के लिए, अपने साथी के लिए जो सफ़र में हम सफ़र है, उसके लिए को कुर्बानी देनी पड़े तो दे देना। असल हम लेके जा रहे हैं आपको वो मकाम दिखाने के लिए, इसलिए ताकि आप में भी वो चीज़ पैदा हो जो ज़माने का हुसैन देखना चाह रहा है। कोशिश करो कम खाना, ताकि अभी एक गहरी बात कर रहा हूँ, पर कोशिश करना, सरजमीन सारी मुकद्दस है, खाके शिफा है, कोशिश करना कम खाना ताकि हाजत कम पेश आए। फतवे ना लग जाए बंदे सैयद क्या कह रहा है बैठ के, मखलूक को कम खिलाएं। नहीं, सरकार का सदका घरों में पूरी ज़िंदगी खाते रहती है। चंद दिनों के लिए जाते, 14 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 21 दिन के लिए, 28 दिन के लिए, 25 दिन के लिए, 9 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 13 दिन के लिए, इतने दिनों का पैकेज होता है। ये क्या खूबसूरत एक रूहानी इनका सफ़र होगा। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि जो जाएंगे वो वैसे वापस नहीं आएंगे जैसे गए थे। कोशिश करना हर दहलीज पे मंगते बन के जाना, भिखारी बन के जाना, और ये मांगना, मौला आपका एहसान है, आपने अता की है, रोटी कपड़ा छत जो भी है, शुक्र है, औलाद शुक्र, मौला जैसा चाहते वैसा बना दो। मौला मैं इतनी दूर से सिर्फ इसलिए आया हूँ आपके करम और आप पे बुलावे पे, मौला मैं अभी तक वैसा नहीं बन सका जैसे आपका फर्जंद कायम चाहता है, मैं वैसा नहीं बन सका। मौला मैं वो बनने आया हूँ जो आपका फर्जंद चाहता है,
مولا چونکہ میں اس دور کا ہوں، میں 61 ہجری کا نہیں ہوں، میں 1446 ہجری کا بندہ ہوں. میں 61 ہجری کا ہوتا تو میری ڈیمانڈز اور ہوتی. میں اس صدی کا بندہ ہوں، اس دور کا بندہ ہوں، اس سال کا بندہ ہوں، یا ان سالوں کا بندہ ہوں. مولا اس دور کے حساب سے جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا مجھے بنا دیں. مولا میں زیارت کرنے آیا ہوں، ایک بات گہری کر رہا ہوں. سردار سادات جو بیٹھے ہو، موالیہ نے ادر کرار، ایک بات گہری کر رہا ہوں، اچھی لگے تو سوچے گا ضرور. یہ سب کچھ سرکار کی عطا ہے جو میں تمہاری جولیوں میں ڈال رہا ہوں. یوسف صاحب، ہر بندہ دہلیز پہ جا کے ایک عرضی کرے، مولا زیارت میں زوار ہوں. زیارت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سامنے بالمشافہ دیکھنا. مولا میں آپ کی قدم بوسی بغیر نہیں جاؤں گا. مولا میری روح یہی نکال دینا. کیا کرنا ہے میں نے واپس جا کے؟ میرا دل ہے احسان پانا، مجھے قدم بوسی کا موقع ضرور دینا. میں کہتا ہو ہی نہیں سکتا جو اس نیت سے جائے آگے سردار کے ملاقات نہ ہو. میں بڑے بڑے لوگوں کو جانتا ہوں، اتنے واقعات سردار میں پڑھ بیٹھا ہوں، بہت کچھ دیکھ بیٹھا ہوں اور بہت کچھ سن بھی بیٹھا ہوں. مسجد جمکران کا چلو چھوٹا سا ایک واقعہ سنا تو مسجد ایک صاحب نے مجھے سنایا، خاتون ہے، یہاں سے گئی بھئی مسجد جمکران ایسا مقام ہے جہاں امام زمان علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. اس نے تو 3 راتیں وہاں گزاری. اکثر کوئی 3 راتیں گزارتا ہے سردار، کوئی 1 رات، کوئی 2 راتیں گزارتا ہے، زیادہ سے زیادہ 3 رات، اس سے زیادہ بھی لوگ گزار دیتے. نیت صرف پاکستان سے یہ لے کے گئی تھی میں نے امام سے ملنا ہے، میں نے مولا سے ملنا ہے. اس نے جا کے پہلا دن پہلی رات بھرپور اعمال کیے، عبادات کی، گریہ کرتی رہی، مولا میں آپ سے ملنے آئی ہوں، مولا آپ ہر جگہ موجود ہیں. چونکہ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، میں زیارت جب سلام پڑھتی ہوں نماز کے بعد، میں آپ کو مخاطب کر کے کہتی ہوں السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، میرا ایمان ہے آپ سامنے موجود ہیں. مولا میں اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آپ سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی. میں جمکران سے یہاں میرا پاسپورٹ پھاڑ دیں، گم کر دیں، میرے مولا روح قبض کر لیں، میں نے آپ سے ملے بغیر نہیں جانا. وہ عورت کہتی ہے 2 دن گزر گئے، زیارت نہیں ہوئی. 3 دن فضل بھائی گزر گئے، زیارت نہیں ہوئی. پھر وہاں کسی نے کہا جی ہم نے صفائی کرنی ہے یا پتہ نہیں کیا کرنا ہے، آپ کچھ دیر کے لیے باہر چلے جائیں. کہتے ہیں مولا میں نے تو کہا تھا میری روح قبض کر لیں، میں نے نہیں نکلنا. یہ روتے روتے باہر نکلنے لگی. وہ کہتی ہے میں روتے روتے ان کا جو ساتھ ان کے گئے تھے، وہ کہتی ہے پہلا قدم دروازے کے باہر مسجد جمکران کے مین دروازے ایسے رکھنے لگی، ادھر سے کسی نے اشارہ کیا ادھر. تو کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کوئی ہے، کوئی سمجھ نہیں آئی، کوئی پتہ نہیں کس قسم کا لباس ذب تن ہے، دست شفقت سر پہ رکھا، دست شفقت رکھ کے کہتے ہیں ہم سے ملنا ہو تو یہ بچوں والا انداز اپنایا کرو. بچے جو ضد کرتے ہیں نا، کیا بڑی بات بادشاہ معظم نے فرمائی. کہتے بس یہ بات کرنے کے بعد ہماری والدہ نے تھوڑی دیر ہمارے ساتھ گفتگو کی، پھر اس کی روح پرواز کر گئی. تو صرف عرض کرنے کا مطلب، چونکہ زیارات کے حوالے سے بات چل رہی تھی تو میں تھوڑی سی باتیں 2 اور بھی ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ہاں مومنین کی خدمت میں گزارش کرو، ساتھ جانے والوں کی خدمت میں گزارش کرو، کربلا کا کفن لینے کے لیے اتنی دور سے ہمارے ساتھ یہاں سے وہاں کفن لینے نہ چلو. کوشش کرو حسین کی کو ہی ساتھ لے آؤ، رضا کو ساتھ لے آؤ. وہ کہیں گے جی یہ تو نویں گل کرنے لگے ہو، سیدھے جانا ہی کفن لینے. ان کو بتاؤ، میں بتا رہا ہوں، یہ ان کو بتانا کہ سید کہہ رہے کتابوں کی ضمانت میری ہے، کتابوں میں پڑھ کے دیکھنا. معصوم کا فرمان سردار لکھا ہے کوئی دنیا کے کسی کونے میں بھی مرے گھبرائے نہیں، اٹھے گا کربلا سے. جس نے اٹھنا ہی کربلا سے ہو وہ بھی کفن ڈھونڈتا رہے. یہ بات سمجھ نہیں آتی. یعنی کفن نہ لینے کا مطلب یہ ہے ان کو یہ شعور دلایا جائے لالچ کے بغیر چلو، کسی قسم کی لالچ لے کے نہ چلو. او جی چلو گناہوں دی معافی تو مانگ لئیے. ان کو یہ شعور دلاؤ معافی ملی ہے تو ہور کی طرح بلا لیا انہوں نے. ان کو بتاؤ جس مقام پہ ہم جا رہے ہیں، بلکہ ایک چھوٹا سا بلکہ کوشش کیجئے گا، باقی باتیں انشاءاللہ یاد رہیں گی. اس بات پہ ذرا کوشش کر کے ایک چھوٹا سا ایک کارڈ ٹائپ بنوا لیجئے گا جو میں آپ کہنے لگا ہوں. ان کے گلے میں یہاں سے کارڈ ڈلوا کے جاؤ اور لکھواؤ کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتے، تاکہ ان کو بھولے نہ، ہر وقت ان کے سامنے ہو کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی.
کربلا عاشق بناتی ہے، بھکاری نہیں۔ میں کہتا ہوں ہو نہیں سکتا زوار اسد، مولا کی قسم ایسے بندے جائیں اور واپس آئیں تو پھر وہ ہوں، ہو ہی نہیں سکتا، کچھ اور ہوں گے، بلکہ اس لیول پہ آ جائیں گے خدا بندے سے خود پوچھے۔ میں جتنے فضائل پڑھ بیٹھا ہوں نا کربلا کے، آپ یقین کرو حیدری صاحب، علم کے فضائل جو پڑھ بیٹھو، علم کی زیارت کے فضائل جو پڑھ بیٹھو، زلزلہ کی زیارت کے فضائل جو مجھے ہیں اندازہ سرکار کا صدقہ، خاک شفا کے فضائل اتنے ہیں، یہ مس یوز کریں گے۔ کربلا سے واپس آنے والا بندہ ایسا ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آیا ہے، صرف ایک ہی بتا رہا ہوں۔ لیکن کیا فائدہ ماں کے پیٹ سے آنے کے بعد پھر وہی کام شروع کر دے جس کے لیے اس کو پھر کربلا جانا پڑے۔ یہاں سید ساجدین کا ایک فرمان میں کوٹ کرنا چاہوں گا، شہنشاہ معظم علیہ الصلوۃ والسلام، درود پڑھو سردار کی بارگاہ۔ امام الساجدین، امام العابدین، ساجدوں اور عابدوں کا امام، شہنشاہ معظم، اپنے زمانے کا خوبصورت ترین شہزادہ، کمال عکس محمد، نفیس ترین شہنشاہ معظم۔ سرکار سے پوچھا گیا آقا آپ کے جد کی زیارت، فرمایا عرش پہ اللہ کی زیارت کے برابر۔ لیکن سرکار نے آگے صاحب بڑی بات بادشاہ معظم نے فرمائی، اللہ کرے سردار ہمیں وہ بھی یاد رہے۔ سردار آقا فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں ہاں عرش پہ اللہ کی زیارت کے برابر ہے میری جد کی زیارت، مگر اس کے لیے جو میرے بابا کے مقصد قربانی کو سمجھتا ہوں۔ باتیں بیٹھ کے اس لیے گزارش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو جگا رہے ہیں، ہمت پکڑو، آگے بڑھو، وہ چیز کرو جو تمہارے لیے موافق ہے، ان پہ ٹرسٹ نہ کرو جو تمہاری سانسوں کی ڈوری تک کے تعلق دار ہے۔ سانسیں بند ہونے کے بعد ایسے چھوڑ کے چلے جائیں گے جیسے کوئی تعلق تھا ہی نہیں، میت میت، ڈیڈ باڈی ڈیڈ باڈی ڈیڈ باڈی ڈیڈ باڈی، ختم۔ ان سے تعلق بڑھاؤ جنہوں نے تمہیں ڈیڈ باڈی نہیں کہنا، جنہوں نے کہنا ہے میرا نوکر آ گیا، میری کنیز آ گئی۔ اور ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں، قوم شیعہ بخشش کے معاملے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو بخشش کے اس چکر میں پڑے رہتے ہو نا، بخشش کے معاملے میں بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں، بخشش ہو جائے گی۔ لیکن کیا اس بندے کی بھی بخشش ہو جائے جس نے ماں کی خدمت کی ہے، اور اس کی بھی ہو جائے جو حسین کو مانتا ہے، کوئی فرق تو ہو نا۔ کم از کم اس بندے کا معیار اس بندے سے منفرد ہو، وہ صرف بخشش کے لیے وہ والا نہ ہو بلکہ بخشش کروانے والا ہو، جنت لینے والا نہ ہو، بانٹنے والا ہو، طالب جنت نہ ہو، تقسیم جنت کرنے والوں میں ہو۔ امر مولا سے مٹی کے ڈھیریاں بنا کے بیلول سمجھا گیا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہم پھر کہتے ہیں ہر کام میں جنت جنت جنت، وہ بیلول سمجھا گیا، شیعہ بنو، وہ شیعہ بنو، تمہارا کام جنت لینا نہیں ہے، جنت بیچنا ہے۔ بخشش کروانا کو کمال نہیں اپنی، بلکہ کمال یہ ہے بادشاہ معظم کی خدمت اقدس میں عرض کر کے لوگوں کو بخشش کے معیار پہ لانا۔ بڑی کمال نظم ہے، کسی عاشق نے لکھی ہے اور کمال کر گیا۔ آغا صاحبان وہ کہتے حسین مجھ کو معاف کرنا، میں زندہ آیا ہوں کربلا سے، کیا ہے میں نے؟ عجب تھا کہ اکبر کی لاش پر بھی جو میں نے اپنی دعائیں مانگی، سرکار کی وہی ہے نا، عجب تھا کہ اکبر کی لاش پر بھی جو میں نے اپنی دعائیں مانگی، بنت نبی کے سر سے جو بیٹیوں کی ردائیں مانگی، نینی شہزادی کے سر سے اپنی بیٹیوں کی ردائیں مانگی۔ بڑی کمال بات لے گا کہ کہتے تڑپتے اصغر کو دیکھ کر بھی نواسوں پوتوں کی خیر مانگی، ہائے ہائے، تڑپتے اصغر کو دیکھ کر بھی نواسے پوتوں کی خیر مانگی، شکستہ قاسم کے ٹکڑے دیکھے اور ہم نواؤں کی خیر مانگی۔ وہاں میں ٹکڑے دیکھ کے وہاں میں خیر مانگتا رہا، میرے اس کی خیر، میرے اس کی خیر، میرے اس کی خیر۔ اللہ اکبر۔ کہتے مقام سیدہ سے خیمہ گاہ تک کیوں میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی، تڑپتے لاشوں کو دیکھ کر بھی دعاؤں پہ ہی تلی ہوئی تھی۔ کہتا میں تیرے زخمی بدن سے ہٹ کر کیوں اپنی سوچوں میں گم کھڑا تھا، جہاں پر کنبا قبیلہ سارا زمین پہ بکھرا ہوا پڑا تھا، میں گنج شہداء کی بکھری لاشوں پہ اپنے ہوش و حواس میں تھا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، میں گنج شہداء کی بکھری لاشوں پہ اپنے ہوش و حواس میں تھا،
میں ٹھنڈا پانی بھی پی رہا تھا جہاں پہ اصغر پیاس میں تھا. آگے کہتے ہیں جہاں پہ اصغر کے خون کو جبین اقدس پہ تو مل رہا تھا، جہاں پہ غازی کے ہاتھ لے کے تو دشمنوں میں بھی چپ کھڑا تھا، جہاں پہ تیری ریش اقدس لہو میں اصغر کے تر بتر تھی، جہاں پہ اکبر تڑپ رہا تھا تمام آنکھوں کی روشنی تھی، تمام مقتل کی ہر جگہ پر غذا کی ہر دم تلاش میں تھا. ہائے ہائے، یہ بار بار خیر سے جاتے ہیں، آغا صاحبان گواہی دیں گے. ہر جگہ میں مطلب تمام مقتل کی ہر جگہ پر غذا کی ہر دم تلاش میں تھا، دعاؤں میں تھا، رزق و روزی اور فکر معاش میں تھا. میں اپنے چہرے کی زیب و زینت میں انتہائی مگن رہا تھا، شکستہ لاشوں کے درمیان بھی نرم بستر پہ خوش پڑا تھا. میں ایک رسمی سلام کر کے کیوں تیری تربت سے ہٹ گیا تھا. میں فاصلوں سے بس آتے جاتے تیرے روزے پہ جھک رہا تھا. ہائے ہائے، ادھر سے آئے سلام یا حسین سلام، فاصلوں سے اللہ اکبر بس آتے جاتے تیرے روزوں پہ جھک رہا تھا. دریدہ دینی کی انتہا تھی، دریدہ دینی کی انتہا تھی. میں اچھے کھانوں پہ لڑ رہا تھا، کہاں کی آنسوں کہاں کا گریا. میں اس تردد میں کب پڑا تھا، وہاں سے آ کر میں ہر جگہ پر فضائل اپنے سنا رہا تھا. ہائے 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 اللہ اکبر. میں وہاں سے آ کر میں ہر جگہ پر فضائل اپنے سنا رہا تھا. ستائش باہمی میں الجھا میں داد بے حد ہی پا رہا تھا. یہ میری آہیں یہ میرا گریا بنا میں سیدہ قبول کر لے، ندامتوں کے یہ چند آنسوں بطور گریا قبول کر لے. میں تیرا مجرم ہوں میرے مولا، تو مجھ کو پتھر سے در بنا دے. اے کربلا کے قدیم قادر، تو مجھ کو آسی سے حر بنا دے. میں اپنے قائم کی خیر مانگوں ہر ایک اپنی دعا سے پہلے. حسین مجھ کو معاف کرنا، میں زندہ آیا ہوں. بات آ گئی تھی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. میرا خیال ہے اس سے آگے بات بنتی نہیں ہے، کوئی اور میں بات کروں اتنا ہی کافی سمجھنا. تو میں یہ چاہتا ہوں، سید چاہت صرف اتنی ہے، سارے مل کے ہم امام کے لیے کچھ کریں. بچپن سے میرے محترم ہم سن رہے ہیں، صفین ہوئی تھی، نیزوں پہ قرآن بلند ہوا تھا، بچپن سے سن رہے ہیں. کربلا ہوئی تھی، امام آئے تھے، پھر پانی بند ہوا تھا، پھر 7 پھر 8 پھر 9، پھر اسی طرح شب عاشور ہوئی تھی، پھر سرکار نے چراغ بجھایا تھا، پھر صبح 10 محرم میں ہور آیا تھا. صبح ہم سن رہے ہیں ظہر کے وقت بادشاہ معظم کی شہادت بھی ہوئی تھی. یہ ساری باتیں ہم بچپن سے سن رہے ہیں. اچھی بات ہے، بھول نہ جائیں، یاد کرانا ضروری ہے. لیکن ملک طیب اس سے زیادہ ضروری یہ ہے، امام کا کوئی منتقم بھی آئے گا، وہ آئے گا تو کیا ہوگا. بھئی ایک واقعہ سردار ہو گیا، ظالموں نے ظلم کر دیا، اب آگے بھی تو سوچے نا. دیکھو میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک 2 بندے ہیں، اس کے کسی قریبی دونوں کے کسی قریبی کو مار دیا گیا. ایک بس روتے ساری زندگی روتے اپنی زندگی گزار جاتا ہے، ہائے میرا فلانا مارا گیا، ہائے میرا فلانا مارا گیا، بڑا اچھا تھا، بڑا مہربان تھا. ایک اور ہے جو روتا بھی ہے اور سوچتا بھی ہے، میرے دل میں جو آگ لگی ہے اس کو میں ٹھنڈا کیسے کروں. وہ پھر پلاننگ کرتا ہے، کیس لڑوں، بدلا لوں، کیا کروں. تو جب وہ پلاننگ کرتا ہے اس کا مطلب وہ عاقل ہے، اس کی نسبت جو بیٹھ کے صرف رو دھو کے بس اور وہاں سے ساری زندگی رونے دھونے پہ لگا دیتا ہے، اس سے زیادہ عاقل ہے. وہ سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، بھائی ایک ظلم ہو چکا ہے، اس کا کوئی سدباب بھی تو ہو نا. وہ کون ہے؟ وہ صاحب زمان کا منتظر ہے، وہ امام کا نا. اچھا وہ خود ابھی اس کو چونکہ حکم نہیں ہے بدلہ لینے کا، لہٰذا وہ دعا کرتا ہے، یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم. اے پاک حسین کے پاک رب، پاک حسین کے صدقے میں پاک حسین کے زخمی جگر کو شفا دے دے، ٹھنڈا کر دے مہدی کے ظہور سے. ہو گیا نا، سوچ کا نظام چینج ہو گیا نا. ہمیں یہ بھی بتایا جانا چاہیے ممبر پہ آ کے کہ امام آئیں گے تو کیا ہوگا. ٹائم سکیل کے ذریعے ہم 61 ہجری میں نہیں جا سکتے، ہم وہ دور سنیں گے ضرور، لیکن کرنا ہم نے اپنے حساب سے ہے. کیا کرنا ہے، اس دور کی ضرورت کیا ہے. میں اس کی چھوٹی سی مثال اکثر ممبر پہ دیا کرتا ہوں. ہم بچے اس لیے پڑھا رہے ہیں، پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، اور ہم نوکری اس لیے کر رہے ہوتے ہیں، نوکری کریں گے تو تنخواہ لیں گے،
کاروبار اس لیے کر رہے ہوتے ہیں منافع کمائیں گے، بھئی ہر چیز میں مستقبل ہے. شادی کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ نسل بڑھائیں گے. گھر کیوں بنا رہے ہوتے ہیں؟ اس میں رہیں گے. پھر کربلا کیوں سن رہے ہوتے ہیں؟ ہم بھی اور بنیں گے، ہم بھی فضائیں بنیں گے. لیکن اس طرف سوچ نہیں دلوائی گئی، اس طرف مومنین کو متوجہ نہیں کیا گیا، لوگوں نے یہ ضرورت محسوس نہیں کی. میرے محترم 11ویں امام الحسن عسکری علیہ السلام سرکار تشریف فرما ہے. شیعہ کتاب ہے، اس وقت بھی میرے پاس رکھیے، کسی کو حوالہ چاہیے ابھی دکھا سکتا ہوں. سرکار تشریف فرما ہے. اتنی دیر میں بسم اللہ السلام علیکم یا علی مدد، اتنی دیر میں ایک شخص آیا سرکار کی خدمت میں مومنین کی طرف سے. حضور ذرا میری طرف دیکھیے گا شیخ صاحب، مومنین کی طرف سے دیے گئے تحفے. آغا صاحب بڑی گہری بات ہے. مومنین کی طرف سے، عتیق بھائی سندھ والے آئے بیٹھے ہو، 7 سے آئے بیٹھے ماشاءاللہ، مومنین کی طرف سے دیے گئے تحفے ایک تھیلی کی صورت میں زمانے کے امام مولا حسن عسکری علیہ السلام کے سامنے جا کے اس نے رکھی. غالباً جو کتاب میں نام ہے وہ جناب احمد بن اسحاق قمی، یہ بھی اپنے زمانے کا بہت بڑا شیعہ عاشق آل محمد ہے، عارف آل محمد ہے، احمد بن اسحاق قمی. لو جی اس نے جا کے رکھی. لاہور، حافظ آباد، سمندری، جہاں جہاں سے آئے بیٹھے مولا کے سپاہی ہو. اتنی دیر میں وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا مولا عسکری بادشاہ کی دائیں طرف ایک 3 سال کا شہزادہ بیٹھا ہے معصومیت کے سن میں، اور جو ہی میں نے تھیلی رکھی مجھے فرما رہے ہیں زمانے کے امام عسکری بادشاہ پاک فرما رہے ہیں احمد بن اسحاق اس تھیلی کو اٹھاؤ میرے سردار کے آگے رکھو. یعنی مولا حسن عسکری علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے میرے پتر دے آگے رکھ، میرے سردار کے آگے رکھو. شیعہ قوم گھبرانا نہ، اس جملے پہ اگر یہ سمجھنا ہے قرآن کھولنا، ثواب کے لیے نہ پڑھنا، قرآن عقل والوں کے لیے نشانی ہے، قرآن کھول کے دیکھ لینا. ایک نبی بیٹا ہے جس کو باپ بھی ادھر کھڑے ہو کے جھک کے اس کے ادب کا مقام دنیا کو بتا رہا ہے. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں وہ کون ہے، سب جانتے جناب یوسف علیہ السلام اور آنے والے جناب یعقوب علیہ السلام. سگا پر مارے میں چاہتا ہوں یہ نہ ہوگا نا شیعہ کہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ سردار تو وہ خود ہے، وہ شہزادے کو دنیا کو بتا رہے ہیں ہم 11 کا بھی یہ سردار ہے. آپ یقین کرو 8ویں امام کی میں نے روایات پڑھی ہیں، باقی ائمہ کی، یا سید اہل بیت بیٹھے بیٹھے شوزب 11 معصوموں میں سے علی سعید اکثر معصوم بیٹھے بیٹھے سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو کے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سید اہل بیت، تیرے ظہور سے ہماری آنکھیں کب ٹھنڈی ہوگی. تھیلی اٹھاؤ میرے سردار کے آگے رکھو. احمد بن اسحاق قمی نے تھیلی اٹھائی اور قائم آل محمد اجل اللہ تعالی فاضل شریف کی سامنے رکھی تھیلی. گفتگو شروع کر دی سرکار نے. آغا صاحب سناؤ ہمارے فلاں چاہنے والوں کا کیا حال ہے، فلاں چاہنے والے کا کیا حال ہے، وہ اس کی کیسی گزر رہی ہے. سرکار گفتگو کرتے رہے. اب صاحب کتاب کہتے ہیں اس کے دل میں ایک بات ابھری کہ میں تھیلی لے کے آیا، وہ شہزادے کے آگے سرکار نے رکھوائی، زمانے کے امام ہیں، لیکن شہزادہ تھیلی کی طرف نہیں دیکھ رہا، شہزادہ کچھ اور کیفیت میں مصروف ہے. تو اس نے ادھر سے سوچا ادھر سے عسکری بادشاہ فرماتے ہیں میرا سردار یہ آپ کے چاہنے والوں نے تھیلی بھیجی ہے، یہ تحائف آئے ہیں. یہ قوم جا کے کتاب دیکھ لینا، اگر چاہتے ہو میں ابھی دکھاتا ہوں، ورنہ جا کے سوچنا ضرور، بہت بڑی چیز عرض کرنے لگا ہوں. سرکار فرما رہے میرے سردار یہ آپ کے چاہنے والوں نے تحائف بھیجے ہیں، یہ آپ کے پاس آئے، آپ نے انہیں شرف قبولیت نہیں بخشا. خدا کی قسم شیو میرا جسم کانپ رہا ہے بات کرتے ہوئے، مگر بات حقیقت ہے. ملک طیب زمانے کے امام فرماتے بابا جان میں انہیں کیسے ہاتھ لگاؤں، یہ مال حرام ہے. میں کیسے ہاتھ لگاؤں، یہ مال حرام ہے. کیا خیال ہے جن کو ہم پیش کرتے ہیں ان کو نہیں پتا؟ ہر چیز واچ ہو رہی ہے، ہماری ہر حرکت واچ ہو رہی ہے، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کام کمانا، ہمارا چلنا، ہماری گفتگویں، ہمارا کسی کے بارے میں سوچنا، ہر چیز واچ ہو رہی ہے. کوئی چیز ہماری ایسی نہیں جو ان کی نظروں سے اوجھل ہو. نبی حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو ڈیلی تاکیبات ہیں جی اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے بتا دیں، یا مختصراً کہ ہم صبح اٹھتے ہیں جی. اس کے بعد شام تک ہم اپنی دنیاوی مصروفیات میں ہیں، جی تو ایسا کوئی عمل جس سے ہم بالکل جو امام کو پالیں جی یا ہم اپنے مقصد کے قریب آ جائیں، جی تو اس کے بارے میں تھوڑا سا. بڑا اچھا سوال سید سردار نے کیا ہے، بہت خوبصورت سوال کیا ہے. دیکھیں تاکیبات سے مراد صرف ہماری وہ دعائیں نہیں جو ہمیں پڑھنے کا حکم ہے، صرف وہ دعائیں نہیں. تاکیبات سے مراد ہمارا ہر وہ لمحہ ہے جو ان کی یاد سے خالی نہ ہو.
یعنی ان کی یاد میں ہی مصروف رہیں. جیسے فرما رہے ہیں اب لہ عمل کیا, صبح سے اٹھے شام کو واپس آئے, دنیاوی عمل. ہم نے دنیاوی عمل بھی کرنے ہیں اپنے لیے نہیں, امام کے لیے. نوکری بھی کرنی ہے امام کے لیے, کاروبار بھی کرنا ہے امام کے لیے, کھانا بھی کھانا ہے امام کے لیے. بندے سوال کریں گے شاہ جی یہ کھانا امام کے لیے کیوں کھانا ہے؟ یقین کرو ملک طیب, کھانے سے پہلے کہا کرو پروردگار جس کا میں صدقہ کھا رہا ہوں کھا کے حلال کرنے کی توفیق دے, تاکہ میں حق ادا کر جاؤں. کیوں میں کھانا کھاؤں گا؟ کھانے نے اپنے آپ کو مجھ پہ قربان کیا, اب اس کی طاقت میرے اندر آ گئی. پروردگار جس طرح اس نے اپنے آپ کو مجھ پہ قربان کیا, اس جانور نے, اس مرغی نے, اس بکرے نے, اس گائے نے, اس نے اپنے آپ کو مجھ پہ قربان کیا. خدا میں ذرا شکر گزار ہوں تیری اس مخلوق نے. یار ہم تو اس کو لائٹلی سمجھ جاتے ہیں نا, ذرا یہ حق کھا کے کھانے کے بعد حلال کرنا یہ ہے. خدا جس طرح اس نے اپنے آپ کو مجھ پہ قربان کیا, مجھے بھی وہ طاقت عطا کر جب میری حجت کا بلاوا آئے میں بھی اپنے آپ کو حجت پہ قربان کروں. میں اس کی قربانی سے کو خود بھی قربانی سیکھوں. تھوڑا سا میں بتا رہا ہوں نقطہ. اس کے علاوہ چونکہ ساری زندگی ہے, سارا دن ہے, صرف دن کا لحمل بتا. صبح اٹھا, نماز سے پہلے امام زمان علیہ السلام کو سلام, اٹھتے ہی کعبے کی طرف ہو کر السلام علیکم یا بقیت اللہ, السلام علیکم یا زمان. سلام کرنے کے بعد باوضو کے مسئلے پہ تو آپ نے بیٹھنا ہی ہے, نماز پڑھ رہے ہو 2 رکعت, کوشش کرو 2 رکعت ہدیہ امام زمان علیہ السلام ہر واجب نماز کے ساتھ پڑھو, ان کی خوشنودی اور رضا کے لیے ضرور پڑھو. پھر اپنی دعاؤں کا مرکز امام کو بناؤ. صرف یہ نہیں اللہم قل ولی صرف اتنی نہیں, ساتھ یہ بھی مرکز بناؤ پروردگار میں مجبور ہوں, پریشان ہوں بہت زیادہ, آل محمد کے صدقے پریشانی دور کر. یہ نہیں پروردگار میں مجبور ہوں, پریشان ہوں, صرف اس لیے پریشانی دور کر میں ٹھیک ہو کے تیری حجت کی ظہور کی راہ ہموار کروں. خدا میرے پاس رزق کی کمی ہے, مجھے اتنا عطا کر میں تیرے آنے والے شہزادے کے, تیرے آنے والی حجت کے ظہور کی راہ ہموار کر جاؤں. پروردگار بیٹا ایک ہے, احسان فرما, اگر تو میرے امام کے لشکر میں میرا ایک ہی سپاہی قابل قبول ہے تو بسم اللہ, اگر تیری کریمی ہو جائے سپاہی یا کنیزہ اور دے دے تاکہ وہ تیار کر کے تیرے تک پیش کروں. تھوڑا سا دعاؤں کا رخ چینج کرو, اپنے لیے نہیں, آپ کا ہر لمحہ امام کے ساتھ مربوط ہو جائے گا. ہر لمحہ کرو اس سرکار کے لیے, کرو اس سرکار کے لیے. اب فرما رہے ہیں کہ ہمیں قرب مل جائے. کیسے پتہ چلے امام کا قرب مل گیا؟ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اس وقت ہم سب قربت میں بیٹھے ہیں, ایسے سردار سب قربت میں بیٹھے ہیں. جتنی دیر ہم قربت میں بیٹھے ہیں اس وقت ہمارے ذہن میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. ہے کوئی نیگیٹیو, کسی کے بارے میں ہمارا کوئی برا خیال ہے؟ مرد ہیں, کسی عورت کا خیال ہے ذہن میں؟ یہ جب امام کی قربت ہو جائے دنیا کی ہر عورت ماں بہن نظر آتی ہے. جب امام کی قربت ہو جائے بندہ خدا کی تقسیم پر راضی ہوتا ہے, بندہ ان چیزوں سے نکل جاتا ہے. ہرس ہیوس, جھگڑے لڑائیاں, ہر وقت ان چیزوں سے بندہ نہیں. یہ قربت کا اثر ہے. ضروری ہے کہ اپنے زندگی کا ہر لمحہ امام کی خاطر ہی گزارا جائے. تو پھر کمال کمال, اور اتنا بڑا کمال کہ پاک رسول فرماتے رہے میرے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت, میرے علی کا ذکر کرنا عبادت. یہ وہی پاک رسول فرماتے رہے میرے مہدی کا انتظار افضل عبادت ہے. یہ ہے 24/7 ایچ اینڈ ایوری ٹائم, سرکار کی خاطر, مولا کی خاطر, معاف کرو مولا کی خاطر, کھلاؤ مولا کی خاطر, کھاؤ مولا کی خاطر, مجلس ذکر صرف خوشنودی تاجیل ظہور امام کی خاطر. وہ شیعہ سکھی رہو گے. میں نے پہلے کہا ہے آڈٹ بڑا سخت ہے, یہ ہر دور میں ہے. اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں اس سے تو بہت مشکل حالات مخلوق گزار بیٹھی ہے. جب کربلا جانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی تھی, بچہ ذبح کروانا پڑتا تھا, پھر جا کے کہیں جا کے ہاتھ کٹوانے, پتہ نہیں کیا کیا سخت سے سخت حالات. دیکھیں حالات تو ایسے ہی رہیں گے, یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے. علی کی طلاقن کے بارے میں پریشان ہونا مومن کا کام نہیں ہے. کرنا کیا ہے؟ سرکار 11ویں لال ولایت نے ایک فرمان صادر فرمایا. بادشاہ مظفر فرماتے ہیں آخری دور میں, میرے ساتھ دیکھنا یار, آنے والے آتے رہے, آخری دور میں فتنے اٹھیں گے, لڑائیاں ہوں گی, جھگڑے ہوں گے, بہت کچھ شورش ہوگی, لیکن صرف وہی بچ پائیں گے جو میرے مہدی کے منتظر ہوں گے. سرکار نے پہلے ارشاد فرما دیا, پورا لحمل بادشاہ معظم نے ارشاد فرما دی, یہ چیزیں ہمارے ساتھ چلنی ہے, ہم ان سے چھٹکارا نہیں پا سکتے. مومن کو چاہیے بجائے ان چیزوں پریشان ہونے کے اس چیز پریشان ہو. میں تو کہتا ہوں یہ ہمارے ہیں, کیا انہوں نے بھی کہا ہے تو ہمارا ہے؟ سمجھ آئی میرے گھر علی سعید آئی ہے سمجھ. ٹھیک ہے دل دکھتا ہے, مظلوم پہ ظلم ہو رہا ہو, دل دکھتا ہے, انسان ہے آخر, لیکن
दुखे भी सही तो क्या कर सकते हैं सिवाय कि अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज, आए मजलूमों का वारिस जल दिया, बड़ा हम क्या कर सकते हैं एज ए मुस्लिम सिवाय उनको बुलाने के। और उनको बुलाने के लिए फिर वफादारी बड़ी ज़रूरी है। वफादारी में फिर बेवफाई नहीं होती। मेरे से कुछ सवाल करें कि सैयद वफादारी क्या है? वफादारी ये, वफादार की वफादार निशानी को देख के बंदा इधर उधर ना देखे वरना बेवफा हो जाएगा। हालात ऐसे ही रहेंगे सरकार के ज़हूर तक। क्यों कहा जाता है जब ज़मीन जुल्म और जोर से भर जाएगी वो आदिल से आके उसको पुर करेगा। इसका मतलब ये तो चल रहा है, लेकिन हमारा रोल यही है कि हम खुदा को अर्ज करें हुज्जत को भेजिए और हमें वैसा बनाए जैसा हुज्जत हमसे चाहते हैं। जंग करो अंदर के बैठे हुए उस नालायक की जो बंदों के बारे में ही सारा दिन गुजरवा देता है, वो क्या खाता है, वो क्या पीता है, वो क्या पहनता है, वो कहाँ जाता है, वो क्यों जाता है, उसके बाद ये कहाँ से आ गया, उसके बाद ये कहाँ से आ गया, उसने इतनी जल्दी कहाँ से इकट्ठा कर लिया, ये अंदर बैठा हुआ कमीना डिस्टर्ब करता है, हम खा के सवाल अंदर करवा रहा होता है। ए शिया कौम नु मलिक तैयब भाई कहना फिर वो यार चीज़ देखो भी सही तो कोई कह भी सही ना, तेरे को तो कुछ भी नहीं है तो कह देता कर मेरे को अली ते है ना चलो कोई थोड़ा सा जागे तो सही ना। जंग जिस करनी है मुझसे जंग नहीं कर रहे। इसलिए बादशाह मौज़म ने किसी ने पूछा सरकार जिहाद अकबर और जिहाद असग़र फ़र्क क्या है? सरकार ने फिर इरशाद फरमाया और फरमाया जिहाद अकबर है नफ्स से लड़ना और इसको शिकस्त देना। बादशाह ज़माना अजल्लाहु ताला फर शरीफ जब बैठ के गुफ्तगू चला रहे थे बहुत मजा आया जी। जी नौजवान पूछे कुछ, आपसे कह रहा हूँ सैयद कुछ पूछे यहाँ। अच्छा जी इनको दीजिए। आपका नाम? तनसीर अब्बास। तनसीर अब्बास, किला स्तार शाह से तनसीर अब्बास जी। चूँकि इधर बानियान की अक्सरियत है जी तो इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि बानियान को ऐसा किस तरह से मजलिस का एहतमाम करना चाहिए कि जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वक़्त के इमाम का पसंदीदा हो। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा सवाल है जी। भाई तनसीर का किला स्तार शाह से तशरीफ़ लाएँ, शेखपुरा से फरमा रहे हैं बानियान की क्या ज़िम्मेदारी है, बानियान को ऐसा क्या करना चाहिए। तो हजूर मशवरा है, मशवरा ये है कि बानियान को मजलिस कराने के 40 दिन पहले इमाम ज़माना को रोज़ नमाज सुबह के बाद 2 रकात हदिया इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पढ़ के दावत देनी चाहिए। सरकार एहसान फरमाइए, आपके दादे का जिक्र करवा रहे हैं, तशरीफ़ ले आइए, कदम नजा फरमाइएगा। इस काबिल तो नहीं है लेकिन एहसान फरमाइएगा, हमारी खुशबख्ती होगी। सरकार आप आएंगे तो 4 चाँद लगेंगे, सरकार आप आएंगे तो इंशाअल्लाह वो कमाल तमाम मुमिनीन को हासिल होगा जो इनका हक़ है। सरकार करीमी फरमाइए, इनके गुनाहों से पर्दापोशी फरमाते हुए और बानियान को चाहिए सरकार की खिदमत में अर्ज़ करे, ओ पर्दे वाले तेरा बड़ा एहसान है, तूने हम बेपर्दों का पर्दा रखा है, वरना कोई हमारी कोई खता कोई गुनाह कोई गलत काम देख ले एक लम्हे में वायरल कर देगा। तेरी बड़ी मेहरबानी है खुदा के नुमाइंदे, ऐ करीम नुमाइंदे, ऐ ऐनुल्लाह, ज़मीन पे अल्लाह की आंख, हर चीज़ देख कर भी करम फरमा रहे हो, हमें रुस्वा नहीं होने दे रहे, शफ़क़त फरमाओ, तशरीफ़ लेके आना। फिर कोशिश करे बानियान इश्तिहार छपवाए, हम जैसे नाअहलों के नाम, किताबों की बिसाखियाँ सहारा लेकर चलने वालों के नाम छोटे छोटे लिखवाए। आधे इश्तिहार में ज़ेर सरपरस्ती बक़ियतुल्लाहिल आज़म, शरीक अल कुरान, खलीफतुर रहमान, सरकार की अलकाब ताहिरा लिखवाए ताकि लोगों में ये शऊर बेदार हो कि इस मजलिस के वारिस की इसमें मौजूदगी यकीनी होगी, जिनके इंतज़ार के लिए इश्तिहार भी खूबसूरत बना है। और दूसरा हमारे जो निज़ाम के हमारे मकतब के जो मुखालिफ हैं उन लोगों तक भी पैगाम पहुँचना चाहिए, भाई बेवारिस नहीं ओ यार इन्होंने वारिस बड़ा है। हजूर ये बानियान की जिम्मेदारियों में शामिल है। हम कहें ना, मैं कहूँ मेरी तस्वीर बड़ी मेरा नाम बड़ा, असल में हम बेवकूफ़ हैं, हम इन चीज़ों के ज़रिए बड़ा बनना चाह रहे होते हैं। हालांकि कोई बड़ा बन ही नहीं सकता, कायनात के बड़ों के सामने है, कायनात के बड़े वही, उनके सामने भला कौन बड़ा बन सकता है, कोई भी नहीं। तो यही है कि सरकार का नाम और सरकार के अलकाब कम अज़ कम आधे इश्तिहार पे हों, उसमें हो मुल्क के उलमा ज़ाकिरीन वाइज़िन खिताब करेंगे। अगर फ़र्ज़ करो नाम देने भी हैं तो छोटे छोटे। 2 तीसरी बानियान चाहिए पढ़ने वालों को कॉल करें, हजूर फलां दिन हमारे पास मजलिस से आप तशरीफ़ लाइएगा, वही वाली बात जो मैं पहले कर गया हूँ, तशरीफ़ लाइएगा। वो आपसे कहेगा जी ओ मेरी न्याज कितनी है, उनको हुक्मन कहना हजूर न्याज वही है जो सबको खिलाऊंगा, बता तेरी फीस कितनी है, न्याज ना
نیاز کو بدنام نہ کرو، نظر اللہ نیاز حسین، ماں نے پہلا لقمہ کھلا کے بچپن میں بتایا تھا نیاز یہ ہوتی ہے، یہ نیاز نہیں ہے۔ فیس بتا، معاوضہ بتا تیرا کتنا ہے، زیادہ راہ کتنا لینا چاہ رہے تو بتا، وہ اسے ڈیل کر لو جو بھی ہے، اور ساتھ اس کو حکمن کہو، 50 70 80 جو بھی دینا ہے اس کو حکمن کہو، حکمن کہو گے تو وہ تیاری کر کے اس کو بتاؤ، یہ بھی بتا کیا ہوا تھا، تیاری کر کے یہ بھی بتا رجت میں امام آئیں گے تو کیا ہوگا، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہماری گردنوں پہ امام کے حقوق کیا ہیں۔ پھر ہر پڑھنے والے سے پہلے، اچھا چلو بات کرنے لگا، 2 بینر بانیان کو چاہیے اپنی مجلس میں لازمی لگوائیں سردار، بڑی زبردست بات ہے، اور کسی اتنے بڑے مجمع کے کسی 2-4 بندوں کی نگاہ پڑ جائے، ان کو سمجھ آ جائے تو کمال ہے۔ پہلا بینر پینا فلیکس بہت بڑا ہو، یوسف صاحب، کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی، ایک طرف سید سردار یہ لگا ہو، دوسری بینر میں خطبہ صاحب الزمان جو بادشاہ معظم نے آ کے دینا ہے، جو امیر کائنات نے علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، اس خطبے کا ایک جملہ، بھائی صاحب بیٹا یہ آپ تک بھی باتیں پہنچا رہا ہوں، ذاکر بن رہے ہو بیٹا، یہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ بڑا ضروری ہے، یہ آپ کو بڑے یاد کروائیں گے بیٹا۔ اس خطبے کا صرف ایک جملہ، ہر پینا فلیکس جو امام بارگاہ میں لگے دوسرے اوپر یہ ہونا چاہیے، شو صاحب کیا؟ سرکار فرمائیں گے دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب تھا۔ چلو 2-4 تو غور کر کے سمجھ آئیں گے کہ یار واقعی پوچھنا اس نے ہے جو علی کل شین قدیر کا زمین پہ مظہر ہے، نمائندہ ہے، اس نے پوچھنا ہے تو جواب تو دینا پڑے گا، تو آؤ پھر سوچیں مودت کا جواب کیسے دیں۔ 3 چیزیں ہو گئی حضور، 2 چیزیں اور بتاتا ہوں۔ کوشش کریں لوگوں کو کہیں امام بارگاہ میں جوتے پہن کے مت آئیں، امام کی بارگاہ ہے، مقدس مقام ہے، گو کہ ایک بٹھی کی اینٹ ہے جو تیرے گھر میں بھی آئی ہے، لیکن ہم لوگ نسبت کے قائل ہیں، جو چیز منسوب ہو جائے اس کا ادب بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بھلا وہاں جوتے کیسے جائیں جہاں معصومین نے آنا ہے، ہمارا ایمان ہے 14 تشریف لاتے ہیں۔ 4 چیزیں، 5ویں چیز حضور ایک بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں، پڑھنے والوں کو ایک چیز ضرور احساس دلا دینا، اب وہ کرے نہ کرے، ان کو کہنا یار یہ جو تو پڑھ رہے کوشش کرنا، بھائی میں سارے سننا جتنے بیٹھے ہو، میں آغا صاحب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، میرے واجب الحترام ہیں، قابل قدر ہیں، ہمارے اہل علم اور بڑی خدمات ہیں ان کی ماشاءاللہ، ان کی موجودگی میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور ان کو میں اجازت بھی دے رہا ہوں، اگر میں یہ غلط کہہ رہا ہوں تو یہ ٹوک سکتے ہیں۔ بھائی جو ممبر پہ کہہ رہے ہو وہ کہنا فضل جس کو امام زمان کے ظہور پہ پہرا بھی دے سکو، بھائی وہ کہنا جس کو سرکار کے ظہور پہ پہرا، ہاں میں نے کہا تھا، وہاں تو جھٹلا ہی نہیں جاؤ گے، مطلب سرکار کو جھٹلا سکتے ہو، جرت ہی نہیں تمہاری، وہ تو ایسا ہے نہ جج نہ مدعی مانگے گا نہ گواہ مانگے گا، وہ سب کچھ خود ہی ہے۔ کوشش کرنا ایسی بات کرنا جو اس گھر کے شایان شان ہو، ان کے مقام و ادب و احترام کو کے ساتھ ٹکرائے نہ، کوشش کرو تاکہ یہ لوگ تیاری کریں۔ آپ پیسے دیتے ہو، کس چیز کے دیتے ہو؟ جب ان کو شعور دلانے کے لیے آپ ان کو پیسے اس حوالے سے دو گے کہ یار کچھ تیاری کر کے آنا، کتابیں پڑھنا، کچھ نہ کچھ کسی سے بیٹھ کے کوئی تھوڑی گفتگو، یہ لوگوں کی کیا کیفیت ہے، آپ لوگ چاہتے ہو میری مجلس ہو جائے، پڑھنے والا بھی کہنا ہے دیہڑ بڑھانی ہے نا، اتنے بڑھانی اتنے بڑھاؤ، چلو شام کو آئیں گے 2-4 لاکھ اکٹھا کر کے آئیں گے، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے وہ تھوڑا سا اپنے شعور کا استعمال کرتے ہوئے بات کرنے سے پہلے تولے پھر بولے، احساس دلانا ہے۔ انشاءاللہ میرا دل مانتا ہے اگر ہمارے ملک کی کسی پارٹی کا کوئی جلسہ ہو اور شام کو بندے اکٹھے کر کے ویڈیوز اور تصویریں اس تک پہنچا کے اس سے شاباش نہ لے تو جلسہ کامیاب نہیں ہوتا۔ تو میرا یہ کہنے کا پیر جعفر شاہ سرکار مطلب یہ تھا، ایسا کمال خلوص والا سلسلہ کرو، رات کو امام زمان تمہارا شکریہ ادا کرے، تمہاری مہربانی، تم نے میرے دادے کا ذکر کرایا۔ کائنات کا کوئی بھی کونا مسجد سے خالی نہیں، ایسا ہی ہے، ہم دنیا دار لوگ، ایسا ہی ہم اپنے امام کو اس طرح محسوس کرتے اکیلے ہیں، ذہن جڑ گیا ہے کسی خطا پہ، بس یہ محسوس کر لینا وہ سامنے بیٹھا ہے کیا کہے گا، اس کا مطلب سردار واقعی یقین ہو جائے گا کہ واقعی بیٹھے۔ ابھی ہمارا یقین کمزور ہے، بات ولایت کی کرتے یقین کمزور ہے۔ کوئی دنیا کا کونا ہے واقعتاً حقیقتاً ایسا نہیں خالی کہ جہاں امام زمان علیہ السلام نہ ہو، بس یقین کو بڑھاتے جاؤ، کچھ کرنے سے پہلے یہ سوچتے جو بادشاہ بیٹھے ہیں کیا کہیں گے۔ اب یہاں بیٹھے ہو، یہاں کھڑے ہو کے آپ اونچی اونچی آوازیں شور کرنا شروع کر دو، آپ کو یقین تو ہے ہم سب بیٹھے ہیں
اور آپ کو یہ بھی یقین ہے ہم سن کے کہیں گے یار علی سعید اتنا سمجھدار بندہ ہے، تو بھلا اچھا لگتا تھا اس طرح کی گفتگو کر گیا. بس ہمارے ہونے کا آپ کو یقین ہے. ایسے ہی سرکار کا وہ فرمان ذہن نشین رکھا کرو، جہاں تم دو ہوتے ہو تیسرا میں ہوتا ہوں، جہاں ایک ہوتے ہو دوسرا میں ہوتا ہوں، جہاں چار ہوتے ہو پانچواں میں. سرکار ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہے. فرماتے ہر دعا معلق رہتی ہے جب تک ہم آل محمد پہ درود نہ بھیجیں. اب قبلہ نے کہا ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں. ماشاءاللہ بھائی نے سوال کیا تھا، بہت بہترین جواب دیا، پر قرآن مجید میں بھی اس کا حکم ہے وَقُلْ سَيَرَى اللَّهُ سبحان وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. حاضر ناظر ہیں امام وقت؟ کب ہیں؟ تکلیف کتنی دیتے ہیں ہم لوگ، کتنی تکلیف دیتے ہیں. امام بیٹھا ہے گناہ کر رہے ہیں، جب حاضر ہیں اور ناظر دیکھ بھی رہے ہیں اور حاضر بھی ہیں تو میرے گناہ سے امام کو تکلیف ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. آپ کے سوال کو بھی اسی میں لے لوں گا. یہ اصال ثواب کرتے ہیں آپ لوگ، اصال کیا ہے؟ بہت اچھا. کیا ہے اصال؟ ہم لوگ آئے، راستے میں پوچھا، ایک آدمی سے پوچھا جانا ہے، دوسرے سے پوچھا، انہوں نے ایڈریس بتایا. یہ ایڈریس بچانا اصال نہیں ہے. آپ کے لیے براہ راست مانگ رہے ہیں. ہم آ گئے قبلہ صاحب کے پاس، اللہ کے پاس جانا ہے، انہوں نے ہاتھ پکڑا پہنچا دیا امام زمانہ کے پاس. ہاتھ پکڑ کے گھر تک پہنچانے کو احسان کہتے ہیں. ہم اپنے اعمال وہاں نہیں پہنچا سکتے. امام فرماتے ہیں ہمیں دے دو، ہم آپ ہی پہنچا دیں. اور ہمیں یہی رکھنا چاہیے. آپ کا جیتا جاگتا امام موجود ہے، وہ ایسا عمل کیوں نہ کریں کہ وہ بھی راضی ہو جائے اور یہ بھی راضی ہو جائے. براہ راست سے آپ مانگتے رہیں، ہو سکتا ہے رد ہو جائے، لیکن یہاں سے رابطہ ہوگا. بہت اچھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوبصورت. کوشش کریں. بہت اچھا مجھے ماحول لگا، آپ سب کی زیارت بھی ہوئی. یہ جمعے کا خطبہ اگر کئی ہیں میرے جاننے والے اگر تھے تو وہ یہی اسی موضوع پہ تھا، حاضر و ناظر. ہمارے امام سب کچھ دیکھ رہے ہیں. میرا بھی یہی نظریہ، آپ کا بھی یہی نظریہ، حاضر و ناظر ہیں. حاضر و ناظر کب ہیں؟ جس دن بھیا یہ سمجھ میں آ گئی نا تو گناہ چھوڑ دیں. بسم اللہ. بس یہ ایک بہت بڑا بہترین جملہ کہا تھا کہ اس کا کرم ہے ان کے وسیلے سے کہ وہ بدنام نہیں کر رہا. یہاں ایک اشارہ کر دینا تو شاید ہم ایک دوسرے کو منہ بھی نہ دکھا پائیں. یہ فقط آپ کے وقت کے امام کا صدقہ ہے جو چادر رحمت پڑی ہوئی ہے، جو عیسیاں کے داغ جو ہے نا وہ چھپائے ہوئے. واہ واہ واہ. خداوند عالم قبلہ صاحب کو آپ کو سلامتی عطا فرمائے. بہت مہربانی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کی نظر کر دے تو اکثر پڑھتا ہوں کہ کوئی سلیقے سے چراغ جلاتا ہی نہیں، چراغ جلاتا ہی نہیں، مگر سبھی کو شکوہ ہوا سے ہے. بسم اللہ. دعا ایک صاحب زمان کے خروج کی مل کے مانگتے ہیں خدا بند عالم کی بارگاہ میں. اللہم قل ولی کل حجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین و اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل معین نتا تسکنہ ورزقہ طوبا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد
یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف۔ پروردگار عالم خالق کائنات مالک ارض و سما، انتہائی کمزور لوگ زمین پر بیٹھ کر، انتہائی کمزور مخلوق تیری زمین پر بیٹھ کر تیری مقدس ہستیوں کے ذکر و فکر کا سہارا لے کے اس مقام پہ موجود ہے۔ پروردگار ہماری جھولیوں میں بقیت اللہ خیر اللہ کو من کنتم مومنین کی خیر ڈال دے، ہمیں امام کے وفاداروں میں شمار فرما، ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ جو امام میں رکاوٹ معاف فرما۔ پروردگار عالم امام کے قابل بنا، امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما، امام کا سامنا کرنے کی طاقت عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اعمال خلوص سے توفیق عطا فرما۔ مالک کون و مکان دوسرے مومنین کو برداشت کرنے کی توفیق دے، اپنے فیصلے ایمان پہ چھوڑنے کی توفیق دے۔ پروردگار ولایت امیر المومنین کا وہ حق جو رسول ہم سے چاہتے تھے اتنا ادا کرنے کی توفیق دے، دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ پروردگار عالم ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے، ہم سب کو حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما، حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کائنات مالک ارض و سما، ہمارے وہ رسول جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہوں، مرد ناصر بن کے مستورات کنیزے بن کے شامل ہوں۔ پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی برکت امام سے اس لیے دور فرما تاکہ وہ ٹھیک ہو کے ظہور امام کی راہ ہموار کر سکے۔ پروردگار جن کے اولاد نہیں ان کو بچہ یا بچی امام کے لشکر کے کنیزہ یا ناصر کے طور پہ عطا فرما، جن کے پاس بچے ہیں ان کو امام کے لیے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں کربلا سے سبق لینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار احسان فرما، کربلا کی زیارت بھی ہمارے لیے ویسی قرار دے، عطا فرما کہ ہم واپس آئیں تو حر بن کے آئیں۔ پروردگار عالم ہمارے دل کی گرہیں کھول دے، پروردگار دل کی آنکھیں کھول دے۔ ہم تو کہتے ہیں وہ ہمارے ہیں، مرنے سے پہلے وہ بھی کہہ دے تو ہمارا ہے۔ خالق کونین مالک ارض و سما، جو مقروض ہے موالیان حیدر قرار، برکت امام قرض غیب سے ادا فرما تاکہ وہ ٹھیک ہو کر امام کے ظہور کی راہ ہموار کر سکے۔ جو بے گھر ہیں امام کی انتظار گاہ عطا فرما۔ پروردگار عالم مالک کائنات ہماری بچیاں بیٹیاں مائیں بہنیں جہاں جہاں ہیں علی والیاں ان کی عزتوں کی محافظت فرما، امام کی کنیزوں میں شمار فرما۔ پروردگار عالم جو بیمار ہیں برکت امام سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار اس لیے تاکہ یہ ٹھیک ہو کے اپنے حصے کی امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی ڈیوٹی کر جائے۔ خالق کونین جتنے آئے بیٹھے ان کی جھولیاں خیر سے بھر دے، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار عالم ان کو ایسا بنا جیسا حجت چاہتی ہے۔ مالک کون و مقام مالک ارض و سما، ہماری ساری دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ تعالی فرج شریف۔